अस्सलाम दोस्तों, इंसाइड मौसम अगर में कुछ लम्बाई पौड़ा पड़ गया है और नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया है। 2 जजेस के खिलाफ करप्शन के इल्ज़ामात की तहकीकात कराने का ना सिर्फ अहम तरीन फैसला सामने आया है, बल्कि इस हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी 2 टोक और वाज़ेह पोजीशन ले ली है। और उनका ये मानना है कि जनाब इन जजों के खिलाफ तो तहकीकात होंगी ही होंगी, और होंगी तो नैब के ज़रिए ही होंगी। जिसके बाद ये जो एग्जेक्टिव और जुडिशरी के दरमियान लड़ाई थी, ये अब ज़्यादा संगीन होती चली जा रही है, क्योंकि एग्जेक्टिव की तरफ से भी खुलकर सामने आने के बाद और अदलिया से वबस्ता शख्सियात के ख़िलाफ़ करप्शन के इल्ज़ामात की तहकीकात नैब से कराने के ऐलान के बाद वो जो हल्की फुल्की फायरिंग हो रही थी, वो जो सर्द जंग जारी थी, वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंसों का सिलसिला जारी था, ये अब उससे अगले लेवल पर चला गया, ये उसके सुपरलेटिव डिग्री पर चला गया है। जिसके बाद इस लड़ाई की शिद्दत में और ज़्यादा इजाफा होगा। और मुझे ऐसे लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून ने भी इस लड़ाई में ईंधन बनने का ना सिर्फ फैसला कर लिया है, बल्कि उन्होंने अपने नैरेटिव बिल्डिंग के लिए भी अदलिया के साथ एग्जेक्टिव की इस वक्त होने वाली खींचातानी को अपने लिए एक अहम तरीन मौका समझ लिया है। और उनका ये मानना है कि अगर इस मौके पर वो अपनी नैरेटिव बिल्डिंग के लिए पाकिस्तान में होने वाली मुदाखलत और उन मुदाखलतों के नतीजे में हुकूमतों की बेदखली को अगर आपने सनद बख्शनी है या उनके खिलाफ जाना है, तो हर 2 सूरतों में मुस्लिम लीग नून के बयानिए को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कैसे और क्यों, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। और अगर हमें इस सवाल का जवाब तलाश करना है, तो फिर हमें ज़रा चंद घंटे पीछे जाना पड़ेगा, कम से कम 24 घंटे पीछे, और हमें लाहौर आना पड़ेगा। और लाहौर में मॉडल टाउन जाना पड़ेगा, जहाँ पर 180H में एक तकरीब थी और मुस्लिम लीग नून की जनरल कौंसिल का इजलास था। और इस जनरल कौंसिल के इजलास में जनाब नवाज शरीफ साहब ने खिताब किया था। और इस खिताब के अंदर जहाँ पर उन्होंने अदलिया की कारकर्दगी का जिक्र किया था, जहाँ पर उन्होंने मुस्लिम लीग नून के खिलाफ अदलिया के कंधों को इस्तेमाल करने का जिक्र किया, जहाँ पर उन्होंने पनामा बेंच के ज़रिए जनाब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत की बरतरफी का जिक्र किया, जहाँ पर जनाब उन्होंने 3 जजेस के ज़रिए मुस्लिम लीग नून को नवाज शरीफ साहब के हाथों से लेने का फ़ैसला किया और जनाब नवाज शरीफ साहब को सदारत से हटाया। उन तमाम चीज़ों का नवाज शरीफ साहब ने ना सिर्फ नहायत ब्रीफली जिक्र किया, बल्कि उन्होंने जो पेंडोरा बॉक्स खोला वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। क्योंकि इसी तकरीब से खिताब करते हुए नवाज शरीफ साहब ने साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से ये इल्ज़ाम आयद किया है कि जनाब उनके पास साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की एक ऐसी ऑडियो भी मौजूद है जिसके अंदर साकिब निसार इस हवाले से इंकशाफ करते हुए पाए जा रहे हैं कि जनाब नवाज शरीफ को निकालना है और इमरान खान को लाना है, और इमरान खान को लाने के लिए नवाज शरीफ और मरीम नवाज का अंदर रहना ज़रूरी है, लिहाजा इनको अंदर ही रखा जाए। और अगर आपको याद हो, इसी हवाले से एक इंकशाफ पहले भी हमारे सामने आया है और गिलगित बल्तिस्तान के चीफ कोर्ट के जज जनाब शमीम साहब ने इस हवाले से एक बयान में इस बात का इंकशाफ किया था, और फिर उन्होंने एक बयान हल्फी भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराया था। और उन्होंने इस वाले से जिक्र किया था कि जनाब साकिब निसार साहब जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, तब वो गिलगित बल्तिस्तान के दौरे पर आए और उन्होंने उनकी मौजूदगी में, यानी जज शमीम की मौजूदगी में, यहाँ पर एहतसाब अदालत के जज और मॉनिटरिंग जज यानी इजाजुल एहसन साहब, इन दोनों से रब्ता किया और उनसे फ़ोन कॉल के ऊपर ये कहा कि जनाब नवाज शरीफ को इलेक्शन से पहले बाहर नहीं आना चाहिए, बल्कि नवाज शरीफ को इलेक्शन से पहले अंदर रखना है और उनके केसेस का फ़ैसला भी देना है। आज नवाज शरीफ साहब के इस इंकशाफ, इस बयान और इस एतराफ़ कि उनके पास इस हवाले से ऑडियो मौजूद है, ये बहुत ही ज़्यादा धमाका खेज़ है। ख़ास तौर पर उस पर्सपेक्टिव में भी जो जज शमीम अहमद खान की तरफ से बयान सामने आया था, और मौजूदा पर्सपेक्टिव में भी जहां पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जनाब जस्टिस बाबर सत्तार साहब इस वक्त अपने ग्रीन कार्ड के हवाले से बहुत ज़्यादा तनकीद की जद में है, और इसके साथ साथ ऑडियो लीक्स के हवाले से उनके पास जो केस था, उस केस में भी उनके फैसले या उनके रिमार्क्स बहुत ही ज़्यादा मानीखेज थे। और इन्हीं ऑडियो लीक्स के ऊपर जज साहब ने किसी कार्रवाई करने की बजाय उन लोगों के बारे में बातचीत करने शुरू कर दी कि जनाब ये ऑडियोज़ को रिकॉर्ड कौन करता
کرتا ہے بجائے اس کے کہ اس بات کا بھی ذکر کرتا ہے. یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ جناب یہ آڈیوز ریکارڈ کون کرتا ہے, لیکن اس بات کا بھی جائزہ لیا جانا ضروری تھا کہ جناب یہ جو دو بندے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں یہ منڈی کے ریٹ نہیں پوچھ رہے تھے, یہ سونے کا بھاؤ نہیں پوچھ رہے تھے, یہ اپنی جائیداد کی خرید و فروخت کا ذکر نہیں کر رہے تھے, یہ میری اور آپ کی قسمت کے حوالے سے باتیں کر رہے تھے. یہ اس بات کا فیصلے کر رہے تھے کہ جناب ہائے رافعہ کہیں یہ تو کم وقت مارشل لا بھی نہیں لگا رہے, وہ عمران خان کی محبت کا ذکر کر رہے تھے, وہ عمران خان کے کرش کا ذکر کر رہے تھے. اور وہ سٹنگ چیف جسٹس تھے امرتا بندیال صاحب, جن کی ساس محترمہ صاحبہ کی آڈیو آئی تھی. وہ سابق چیف جسٹس تھے جناب ثاقب نثار صاحب, جن کے صاحبزادے نجم ثاقب صاحب بھی جناب بابر ستار صاحب کی عدالت کے اندر پیش ہوئے تھے اور کہا تھا کہ جناب میری بھی آڈیو آ گئی ہے, انہوں چیک کرو. تو یہ سارے کا سارا پنڈورا باکس اگر اس وقت ہی سیٹل کر لیا جاتا تو ممکنہ طور پر نواز شریف صاحب بھی اپنا معاملہ لے کر اس کیس کے اندر فریق بن جاتے اور یہ آڈیو بھی جج بابر ستار صاحب کی بیس پہ رکھتے اور ان سے کہتے جناب جہاں پر آپ باقی آڈیوز کی تحقیقات کرا رہے ہیں براہ کرم اس آڈیو کو بھی تحقیقات کرائیں اور ارشد ملک کی جو ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی اس کی بھی تحقیقات کرائیں. تو اس کے نتیجے میں ذرا صورتحال بھی واضح ہو جاتی اور پاکستان کا نظام بھی ٹریک پہ آ جاتا. یہ بات پتہ چلنا چاہیے تھی کہ جناب یہ آڈیوز کو ریکارڈ کون کرتا ہے, یہ خفیہ کیمرے لگا کر ویڈیوز کون بناتا ہے. اس بات کی اہمیت اپنی جگہ پر, لیکن اس بات کی اہمیت ایونٹس کو جو ہے وہ ختم نہیں کر سکتی. جو قتل ہوا ہے, جو چوری ہوئی ہے, جو ڈکیتی ہوئی ہے, وہ سرکمسٹانشل جو ایویڈنسز ہیں یا وہاں پر جو قانونی پیچیدگیاں ہیں وہ اس بات سے انکار نہیں کر سکتی کہ جناب قتل تو ہوا ہے, لہٰذا جو قتل ہوا ہے, جو چوری ہوئی ہے, جو ڈکیتی ہوئی ہے, اس کا بھی فیصلہ ہونا ضروری تھا. لیکن جج جناب بابر ستار صاحب نے اس ایسپیکٹ کو ٹوٹلی نظر انداز کیا اور صرف اس بات پر زور رکھنے کی کوشش کی کہ جناب کس کے پاس آڈیوز اور ویڈیوز کو ریکارڈ کرنے کی صلاحیت ہے. لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اب نواز شریف صاحب نے اس بات کا اعلان کر دیا ہے اور انہوں نے یہ کہہ دیا ہے, بھری محفل کے اندر کہہ دیا ہے, میڈیا کے اندر یہ بات رپورٹ ہوئی ہے, بی بی سی کے اوپر یہ بات سامنے آئی ہے جس میں بی بی سی نے نواز شریف صاحب کے حوالے سے اس بات کو کوٹ کیا ہے کہ میرے پاس ثاقب نثار کی آڈیو بھی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اور مریم کو قید میں رکھنا ہے اور عمران خان کو لانا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ثاقب نثار تو آلریڈی ان کے ٹارگٹ میں تھے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام جج صاحبان کو بھی نواز شریف صاحب نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے جو اس سارے پروسیس میں یعنی پروجیکٹ عمران خان کی ری بلڈنگ میں شامل تھے. اور اس کا ذکر نواز شریف صاحب نے آگے جا کر کیا اور انہوں نے اپنے خطاب میں اس بات کا بھی ذکر کیا کہ جب 2013 میں نواز شریف صاحب ملک کے وزیر اعظم منتخب ہوئے تو وہ خود چل کے عمران خان صاحب کی رہائش گاہ بنی گالا پر گئے اور جا کر انہوں نے عمران خان کو یہ بات کہی کہ جناب پاکستان کی قوم نے آپ پر بھی اعتماد کا اظہار کیا ہے, آپ بھی اپوزیشن لیڈر ہیں, آئیں مل جل کر اس ملک کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں. جس پر عمران خان نے ان کو تعاون کا یقین بھی دلایا. اور جب ہم اٹھنے لگے, نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ جب ہم اٹھنے لگے تو عمران خان نے اس بات کی خواہش کا اظہار کیا کہ براہ کرم یہ میرے گھر کو جو سڑک آتی ہے یہ بھی بنوا دی جائے. تو جس پر نواز شریف صاحب نے حامی بھری اور نواز شریف نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ 1.5-2 ہفتے کے دوران اس سڑک کی تعمیر ہوئی. تو پھر مجھے پتہ چلا کہ جناب عمران خان, طاہر القادری, پرویز الہی اور اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی میجر جنرل ظہیر الاسلام یہ چاروں کے چاروں لندن چلے گئے ہیں اور وہاں پر جا کر انہوں نے لندن پلان بنایا جس کے نتیجے میں یہاں پر 126 دن کا دھرنا دیا. اور پھر یہ بات اپنی جگہ پر اہمیت کی حامل ہے کہ آج جو لوگ لندن پلان کا ذکر کر رہے ہیں لیکن انہوں نے ماضی میں جس لندن پلان کے اندر وہ خود شامل تھے اس کے اوپر ان کے منہ سے ایک لفظ نہیں پھوٹا. کم از کم اظہار ندامت ہی کی جا سکتی تھی کہ جناب ہم نے وہ جو لندن پلان بنایا تھا فوج کی حمایت کے ساتھ, جنرل ظہیر الاسلام کی حمایت کے ساتھ, ہم سے وہ غلطی ہوئی تھی, ہم اس غلطی کے اوپر پشیمان ہیں. لیکن اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی. تقریر کے اندر نواز شریف صاحب نے پاکستان کی قوم سے بھی شکوے کا اظہار کیا اور انہوں نے پاکستانی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ ووٹ دیتے وقت یہ سوچتے ہیں کہ نواز شریف کی کارکردگی کیا تھی اور مخالفین کی کارکردگی کیا تھی, قوم کو اس کا جواب دینا چاہیے. میرا کچھ گلہ قوم سے بھی ہے. ایک وزیر اعظم کو جھوٹے کیس میں نااہل کر دیا گیا اور قوم خاموش بیٹھی رہی.
یہ بھی کوئی بات ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے دل میں اس بات کا کلک موجود ہے کہ جناب اب مجھے جو پاکستان کی قوم ہے اس نے ٹیکن فار گرانٹیڈ ہی لے لیا ہے، میرے حوالے سے انہوں نے کوئی جو سیریسنیس ہے وہ نہیں دکھائی جس کا ان کو افسوس ہے۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ اپنے اس خطاب میں نواز شریف صاحب نے جناب مظاہر نقوی صاحب کا بھی ذکر کیا ہے اور جناب اعجاز الاحسن صاحب کا بھی ذکر کیا ہے۔ انہوں نے اپنی قید کا بھی ذکر کیا ہے، اپنی پارٹی کے لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے، نیب کا بھی ذکر کیا ہے، اور انہوں نے کہا جناب ہم نے نیب بھگتی ہے، ایک نہیں دو نہیں تین مرتبہ نیب بھگتی ہے، میں نے بھی بھگتی ہے، میرے پارٹی لیڈرز نے بھی بھگتی ہے، میرے کارکنوں نے بھی بھگتی ہے، اور نیب جو ہے وہ کیا گل کھلاتی ہے یہ سب کو معلوم ہے۔ اور ساتھ انہوں نے اس بات کا بھی مطالبہ کر دیا کہ مظاہر علی اکبر نقوی استعفیٰ دے کے بھاگا تھا تو مظاہر علی اکبر نقوی نے جو جائیدادیں بنائی ہیں اس کا حساب کون لے گا۔ پھر انہوں نے اعجاز الاحسن صاحب کو بھی اس معاملے میں لپیٹ میں لیا اور انہوں نے اعجاز الاحسن صاحب کا بھی ذکر کیا اور یہ کہا کہ جناب اعجاز الاحسن سے کوئی پوچھے کہ اس نے استعفیٰ کیوں دیا ہے، وہ کیوں بھاگا ہے، پتہ چلنا چاہیے، اور ان کے جائیدادوں کی تحقیقات نیب سے کی جانی چاہیے۔ اب یہ وہ مطالبہ ہے جو بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ 2 ججوں کے خلاف مقدمات یا 2 ججوں کے خلاف کرپشن کے الزامات کی تحقیقات ہوں گی نیب میں، اور اس معاملے میں وزیر اعظم شہباز شریف کا رول سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوگا۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے اس ساری صورتحال میں ایک جانب تو اس بات کا عملی ثبوت دے دیا ہے کہ مسلم لیگ نون نے اس سارے سینیریو کے اندر جو میں نے نکات آپ کے سامنے رکھے ہیں، یہ نکات اس وجہ سے نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب نے تقریر کی ہے، کیونکہ تقریر تو آپ نے تمام لوگوں نے سن لی ہوگی۔ ایشو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے بطور خاص اس لڑائی میں حصہ لینے کے لیے وہ تمام کی تمام چیزیں جو آج سے پہلے منظر عام پر نہیں آئی تھی وہ نواز شریف صاحب نے اپنی زبان سے ادا کی۔ ثاقب نثار کی آڈیو ان کے پاس موجود ہونے کا انکشاف اور اعتراف خود ان کی طرف سے سامنے آیا، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ عدلیہ میں مداخلت کا جو ڈھول آج بجایا جا رہا ہے وہ ڈھول اس وقت پھٹا ہوا تھا جب نواز شریف صاحب کے خلاف کارروائی ہو رہی تھی، وہ ڈھول اس وقت کسی گودام میں تھا یا بحیرہ عرب کی تہ میں چھپا ہوا تھا کہ اس وقت کوئی آئین اور قانون پسند جج نہیں تھا، عطر من اللہ صاحب نہیں تھے جو اس ڈھول کو بجاتے، یا کوئی اور ایسا جج نہیں تھا جس کو ہم کہہ سکتے کہ جناب یہ انسانی اور سیاسی حقوق کا علمبردار ہے۔ وہ ڈھول بھی تو بجنے چاہیے تھے نا، لیکن اس وقت وہ ڈھول نہیں بجے۔ اب جناب نواز شریف صاحب آ گئے ہیں میدان میں، اور نواز شریف صاحب نے اس عدلیہ تنازع کے اندر فریق بننے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور نواز شریف صاحب نے ابھی تو اس آڈیو کے کانٹینٹ کو لیک نہیں کیا، یا انہوں نے اس جو آڈیو جس کا دعویٰ کیا انہوں نے کہ یہ میرے پاس موجود ہے اس کو منظر عام پر نہیں لے کے آئے، انہوں نے جنرل ورکرز کنونشن کے اندر اس آڈیو کو پلے نہیں کیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس آڈیو کو کبھی پلے نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے بنیاد رکھ دی ہے آج اپنے اگلے نیریٹو کی، اور اس نیریٹو کے اندر عدلیہ کے کندھوں کو استعمال کر کے ان کی حکومتوں کو گرائے جانے کی بنیاد ہے، اور یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ نواز شریف صاحب ایک ایسا جوڈیشل سسٹم تشکیل دینا چاہتے ہیں جو مستقبل میں حکومتوں کو لانے اور حکومتوں کو گرانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی پروکسی نہ بنے، یہ کسی کی پروکسی نہ بنے۔ لہٰذا یہ والا جو رول ہے، اور نواز شریف صاحب نے جس درد مندی کے ساتھ جو ہے اپنے اس غم اور دکھ کا اظہار کیا ہے، یہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اب سے لے کر 28 مئی تک نواز شریف صاحب یہ جو عدالتی جبر ہوا ہے ان کے اوپر، اس کی مزید کچھ تفصیلات وقتاً فوقتاً سامنے لاتے رہیں گے اور قوم کے قلب کو گرماتے رہیں گے، تاکہ یہ پتہ چل سکے جب وہ 28 مئی کو یوم تکبیر کے موقع پر مسلم لیگ نون کے پریزیڈنٹ بنے، تو شاید وہ دن ہو جب یہ جو آڈیو جس کا دعویٰ وہ اپنے پاس کر رہے ہیں وہ اس آڈیو کو پلے کرنے کا اعلان کرے، یا اس آڈیو کو لے کر سپریم کورٹ جا کر جناب ثاقب نثار صاحب کے خلاف کارروائی کا جو ہے وہ جو ہے
اظہار کریں کہ جناب کارروائی ہونی چاہیے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ آنے والے دن اپنے اندر کچھ زیادہ ہی گرما گرمی لے کے آ رہے ہیں, بلکہ اتنی گرما گرمی لے کے آ رہے ہیں جو شاید اس وقت جو لاہور کا ٹیمپریچر ہے اس سے بھی زیادہ کا جو ہے نا وہ ماحول گرم ہونے جا رہا ہے. آپ کو بس اب انتظار کرنا چاہیے, جیسے جیسے یہ ٹائم آگے بڑھے گا یہ کارروائی آگے بڑھے گی, اور اس کارروائی کے ساتھ ساتھ ٹیمپریچر بھی آگے ضرور بڑھے گا. اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.